दूसरे रोज जंग की इब्तदा करने के लिए सुबह ही सुबह शेरशाह सूरी ने अपने लश्कर में तिबल, ढोल और बिगल बजा दिए थे। अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी। राजपूतों ने जब देखा कि शेरशाह सूरी जंग पर आमादा है, तब उन्होंने भी अपने मुत्तहिदा लश्कर में नरसंगे, तरम और करनाए बजवा दिए और फिर वो तेजी से अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने में लग गए। ख्वास खान का अंदाजा दुरुस्त हुआ। राजपूतों ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा कोपा की मातहती में, दूसरा जीता, तीसरा अखीराज और चौथा खेमकरन की कमांदारी में रखा गया था। अखीराज और खेमकरन दोनों को लश्कर के वस्ती हिस्से में रखा गया था, जबकि कोपा और जीता अपने अपने लश्करों के हिस्सों के साथ बिलतरतीब अपने लश्कर के दाएं और बाएं जानिब रहे। शायद इस तरह राजा मालदेव के ये दोनों जर्नैल लश्कर के दाएं बाएं रहकर खुलकर शेरशाह सूरी पर हमलावर होना चाहते थे। उधर शेरशाह सूरी ने भी इसी तरह अपने लश्कर को तरतीब दे दिया था। लश्कर के वस्ती हिस्से में वो खुद रहा। अपने बेटे जलाल खान को उसके लश्कर के उसने अपने हमरा रखा, जबकि अपने लश्कर के दाएं जानिब शेरशाह सूरी ने जलाल खान जालू और बाएं जानिब बरहमजीत को रखा था। अब जंग में अखीराज और खेमकरन का मुकाबला शेरशाह सूरी और उसके बेटे जलाल खान से होना था। राजा मालदेव के सिपहसालार आला कोपा का सामना जलाल खान जालू ने करना था, जबकि राजा मालदेव का जो दूसरे नंबर का नडर बहादुर सिपहसालार जीता, उसका मुकाबला शेरशाह सूरी के छोटे सालार बरहमजीत से था। जंग की इब्तदा खुद शेरशाह सूरी ने अपने बेटे जलाल खान के साथ की। शेरशाह सूरी अपने लश्कर के हिस्से के साथ बस्तियों को वीरान और धुआं धुआं कर देने वाले ऐसे कारवां की तरह आगे बढ़ा जिसके आगाज में तहय्युर, जिसके अंजाम में भी तहय्युर हो। फिर शेरशाह सूरी सहरा के सरगर्दा बगूलों, समंदर को लर्जा देने वाले भौचाल, उक़बा की उक़ूबत और जाबिर व काहिर दिलाशोब मनाजिर की तरह राजपूतों के उस लश्कर पर हमला आवर हुआ। जब क़ल्ब की हैसियत से राजा मालदेव के जर्नैल अखीराज और खेमकरन की सरकर्दगी में था। अखीराज और खेमकरन दोनों ने पहले शेरशाह सूरी और उसके बेटे जलाल खान के हमलों को रोका। इसके बाद वो भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अंधेरी रातों की तलखी, अंधी गुमनाम वादियों में बरसते संगरेजों और जुल्म कर्ब की तरह शेरशाह सूरी और उसके बेटे जलाल खान के लश्कर पर ज़रबें लगाने लगे। ऐन उस वक्त जबकि शेरशाह सूरी राजपूतों के क़ल्ब पर हमलावर हुआ था, दाएं बाएं राजपूतों के हिंदुस्तान में माने हुए सिपहसालार कोपा और जीता दोनों एक साथ हरकत में आए और वो हिकायत खूंचका, जुल्म सितम की योरिश, करबो अलम की यलगार और गंभीर रात के हैबतनाक सन्नाटे में अचानक बेदार हो जाने वाली फितना परताजी की तरह जलाल खान जालू और बरहमजीत के लश्करों पर हमलावर हुए। कोपा, जो पूरे हिंदुस्तान में राजपूतों का इंतहाई दलेर, नडर और माना हुआ सिपहसालार तस्लीम किया जाता था, उसने अपने पहले ही हमले में एक तरह से जलाल खान जालू के लश्कर की अगली सफ़ों को रोंद के रख दिया था और फिर वो बड़ी तेजी से जलाल खान जालू के लश्कर में हवस के शयातीन, वहशी खूंखार करनों के काले समय और तुर्बतों के अजल ख्वाब की तरह घुसने लगा। गो जलाल खान जालू की हालत इस मौके पर बड़ी अबतर और बड़ी नाजुक थी, फिर भी उसने बड़ी हिम्मत, बड़ी जुर्रतमंदी का सबूत दिया और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए उबार की लामुतनाही परछाइयों में जिंदगी के मकतब और जीस्त के कफस में बंद रात के मंजर के सामने धूल में बिखरी दुरुस्ती की तरह कोपा के सामने जमते हुए उसके हमलों को रोकने की कोशिश करता रहा, जबकि कोपा लम्हा बलम्हा तेज नौकीला खंजर बनकर करबनाक बेदारी, पतझड़ रुत और अथा खामोशी की तरह जलाल खान जालू के लश्कर में घुसता चला गया। उधर बरहमजीत भी राजा मालदेव के दूसरे नंबर के सालार जीता के सामने अपनी पूरी महारत और दलेरी का मुजाहिरा करते हुए उसे रोके हुए था। ऐन इसी मौके पर एक खूनी इनकलाब और नाआशना हादिसा नमूदार हुआ। ख्वास खान रात के किसी मुअल्लिम कोहर के आंचल और शबो रोज में असीरे बे आवाज लम्हों की तरह अपनी घात से निकलकर गैर मरई लहरों की सरसराहट, कोहर आलूद समंदर और अमीक राजों के तर्जुमान की तरह आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले कोपा को ही अपना हदफ बनाने का इरादा किया था। कोपा के लश्कर के पहलू में आकर ख्वास खान ने राज से मुशाबे आतिशफशां के नगमे और नगमाए अबूदियत के अंदाज में तकबीरें बुलंद की। फिर ख्वास खान कोपा के लश्कर पर लम्हों को रेजा रेजा, रूहों को लख्त लख्त कर देने वाली सहर आफरी कुव्वत, इरादों को दबा देने वाली अनोखी पुरअसरार फितरत और ज़वालो फना तारी कर देने वाले सकर की तरह हमलावर हुआ। अपने पहले ही हमले में ख्वास खान ने अजीबो गरीब हियलों का सा मुजाहिरा करते हुए अपने सामने आने वाले कोपा के अनगिनत लश्करियों को मौत के घाट उतार दिया। ख्वास खान के इस तरह हमलावर होने से कोपा के लश्कर की कई सफ़ें दरहम बरहम हो गई थीं।
اس کے وہ لشکری جو تھوڑی دیر پہلے تک جلال خان جالو کے لشکر میں گھس کر مزید آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے پاؤں رک گئے اور ان پر سکتہ اور لرزہ طاری ہو کے رہ گیا۔ پھر جب کوپا کے لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ شیر شاہ سوری کا سالار اعلیٰ خواص خان ان کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہوا ہے، تو خود کوپا اور اس کے لشکریوں کی حالت ایسی محسوس ہونے لگی جیسے قدرت کا پرقوت عناصر نے کسی کے پاؤں تلے سے زمین کو معمولی اور ہلکی پھلکی بساط کی طرح لپیٹنا شروع کر دیا ہو۔ اب خواص خان کے سامنے کوپا اور اس کے لشکریوں کی حالت ایسی تھی جیسے تھوڑی دیر پہلے کوپا اور اس کے لشکریوں کے سامنے جلال خان جالو کی تھی۔ کوپا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کے آدھے حصے کے ساتھ جلال خان جالو کو اپنے ساتھ مصروف رکھے اور باقی آدھے کے ساتھ خواص خان پر بھی ضرب لگائے، لیکن اس میں اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ کوپا ویسے بھی بدحواس تھا، اس لیے کہ ایک بار وہ مالوا میں خواص خان کا سامنا کر چکا تھا اور جنگ میں خواص خان اسے بدترین اور ذلت آمیز شکست دے چکا تھا۔ اب جو اپنے آدھے لشکر کے ساتھ کوپا نے خواص خان کو روکنے کی کوشش کی تو اس میں اسے مکمل طور پر ناکامی ہوئی، اس لیے کہ خواص خان اپنے تند و تیز اور ہنگامہ خیز طوفانی حملوں میں بے کراؤ بے پایاں سمندر کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ جاویداں و شعلہ فشاں آگ کی طرح جو بھی اس کے سامنے آتا وہ اسے موت کی نیند سلاتا جا رہا تھا۔ اس کے حملے حیات سے عجیب تر اور موت سے عمیق تر تھے۔ بڑی تیزی سے وہ کوپا اور اس کے لشکریوں پر یوں چھانے لگا جیسے کہکشاں کی پرچھائیوں کی طرح فضا اپنا آنچل پھیلاتی چلی جاتی ہے۔ کوپا اور اس کے لشکری زیادہ دیر تک جنگ میں نہ ٹھہر سکے، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے اب جلال خان جالو نے بھی پر پرزے نکالتے ہوئے وحشت انگیز انداز میں حملہ آور ہونا شروع کر دیا، جبکہ پہلو کی طرف سے خواص خان پہلے ہی ان کے اندر گھس کر موت کا رقص شروع کر چکا تھا۔ اس صورتحال میں کوپا نے 2 بار خواص خان اور جلال خان جالو سے بچنے کی کوشش کی۔ ایک موقع پر اس نے اپنی پشت کی جانب پسپا ہونا چاہا، لیکن خواص خان نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ خواص خان نے ایک طرح سے اس کے لشکر کو گھیر لیا تھا۔ اس موقع پر کوپا نے دوسری کوشش کی اور اس نے اکھیراج اور کھیمکرن کے لشکروں کی طرف جا کر اپنی حالت کو بہتر بنانا چاہا، لیکن اس میں بھی کامیاب نہ ہوا، اس لیے کہ جو ہی اس نے ایسا کرنا چاہا خواص خان نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے ہوئے اس کے لشکر کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اب کوپا اپنے آپ کو خواص خان کے سامنے انتہا درجے کا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ سما بھی آیا جب خواص خان اور جلال خان جالو نے مل کر کوپا کے پورے لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ اس جنگ میں خود کوپا بھی خواص خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ کوپا اور اس کے سارے لشکر کا کام تمام کرنے کے بعد خواص خان ابدی آرزو، غیر فانی جذبے، سرکش آندھی اور اناد کی آگ کی طرح اپنے دشمن کے لشکر کے اس بائیں پہلو کی طرف بڑھا جس کی کمانداری راجہ مالدیو کے دوسرے نمبر کا سالار جیتا کر رہا تھا۔ پھر خواص خان جیتا کے لشکر کی پشت پر جا کر پشت کی طرف سے نفرت کے طوفان محیب طاغوتی قوتوں کے لیے افسوسناک باب کی طرح حملہ آور ہوا۔ خواص خان کے اس حملے میں بھی فرزندان توحید کی سی بے غرضی اور جفاکشی، مجاہدین جلیل کی سی بلند ہمتی اور سپہ گرانہ قابلیت تھی۔ درویش صفت مجاہد خواص خان جیتا کے لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا، اور جو دشمن اس کے سامنے آتا اس کے نجس باطن، ذلت و مسکنت، حسد اور نسلی عصبیت کو اپنے ذوق میلان اور اپنے دینی اور نسلی یکجہتی میں ڈبوتا چلا گیا۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ خواص خان نے جیتا کے لشکر کی حالت کوپا کے لشکر جیسی کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد جب جیتا اور اس کے لشکریوں کو یہ خبر ہوئی کہ شیر شاہ سوری کا سالار اعلیٰ خواص خان کوپا اور اس کے لشکریوں کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کے بعد ان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو چکا ہے، تو ان کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئیں، اس لیے کہ پشت کی جانب سے خواص خان نے بڑی تیزی کے ساتھ انہیں اپنی شجاعت کا اسیر، اپنی جرت مندی کا غلام بنانا شروع کر دیا تھا۔ راجہ مالدیو کے سالار جیتا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر کو خواص خان سے بچا کر ایک طرف ہٹے، لیکن خواص خان نے اس کی ہر کوشش، اس کے ہر جتن کو ناکام بنا دیا تھا۔ اپنے تیز حملوں سے بڑی تیزی کے ساتھ خواص خان نے جیتا کے لشکر کو بے وقت، بے نصیب اور مجروح ہرما نصیب کرنا شروع کر دیا تھا۔ سامنے کی طرف سے پہلے ہی جیتا کے لشکر پر برہم جیت جان لیوا حملے کر رہا تھا۔ اسے پشت کی جانب سے خواص خان نے جیتا کے لشکر کو درماندہ و فرماندہ کرتے ہوئے اس قدیم رسومات کے دیوتا، کینا روایات کے غیر فانی عناصر، تصورات کی صبح کاذب، خوف بھری کوہرآلود شام کی طرح چھانا شروع کر دیا تھا۔ جیتا اور اس کے لشکریوں کے جنگ کرنے کے ولولے اب پوری طرح ماند پڑ چکے تھے، اس لیے کہ انہیں خبر ہو چکی تھی کہ خواص خان نے ان کے سپہ سالار اعلیٰ کوپا کو نہ صرف یہ کہ میدان جنگ میں قتل کر دیا ہے بلکہ اس کے پورے لشکر کا خاتمہ بھی کر دیا ہے۔ لہٰذا جیتا کے لشکر کا وہ حصہ جس کا سامنا براہ راست خواص خان سے تھا، وہ جنگ سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹنے لگا۔ ان کا پیچھے ہٹنا جیتا کے سارے لشکریوں کے لیے موت کا پیغام دے گیا۔
اس لیے کہ خواص خان کے حملہ آور ہو جانے کی وجہ سے برہم جیت اور اس کے لشکریوں کے حوصلے پہلے کی نسبت بلند ہو چکے تھے اور اپنی سمت سے انہوں نے دشمن کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ جب جیتا کے اگلے سپاہی پیچھے ہٹے تب خواص خان کو موقع مل گیا، اس نے جیتا کے لشکر کے اندر گھس کر موت کا رقص شروع کر دیا۔ پھر جنگ کے دوران خواص خان اپنے محافظ دستوں کے ساتھ بڑی تیزی سے یلغار کرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں جیتا چلا چلا کر اپنے لشکریوں کے حوصلے بلند کر رہا تھا۔ خواص خان جیتا پر حملہ آور ہوا، جیتا اپنا دفاع نہ کر سکا اور پہلے ہی حملے میں خواص خان نے جیتا کی گردن کاٹ دی۔ جیتا کے مرتے ہی اس کے لشکری حوصلہ چھوڑ بیٹھے تھے، بھیڑ بکریوں کی طرح انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا تھا، جبکہ برہم جیت اور خواص خان دونوں سمتوں سے اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ دوسری جانب خود شیر شاہ سوری، اکھیراج اور کھیمکرن کے لشکر پر جلتے چڑھتے دکھ کے قہری سورج اجل کے دستے دراز کی طرح ضربیں لگا رہا تھا۔ سیلے وقت میں شیر شاہ سوری بے پناہ قوت اور جمع مردی کا مظاہرہ کرتا ہوا دشمن کے ساتھ آگ و خون کا وحشتناک کھیل شروع کیے ہوئے تھا۔ لمحہ بلمحہ خواص خان کی طرح وہ بھی اکھیراج اور کھیمکرن کے لشکریوں پر کھولتی ماورا محرک آتش کی طرح چھانا شروع ہو گیا۔ آخر کار اس جنگ میں راجہ مالدیو کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی۔ اس کے بڑے جرنیل کوپا اور اکھیراج میدان جنگ میں مارے گئے اور کھیمکرن بچے کچے لشکر کو لے کر بھاگ گیا۔ راجہ مالدیو کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کے ساتھ جیتارن اور پپار کے درمیان سامیل کے مقام پر جہاں جنگ ہوئی تھی چند دن اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سامیل کی اس جنگ نے ایک طرح سے راجہ مالدیو کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ مالدیو کو اپنے گزشتہ گناہوں کی سزا شیر شاہ سوری اور اس کے سالار اعلیٰ خواص خان کے ہاتھوں خوب ملی تھی۔ اس کے نامور سالار کوپا، جیتا اور اکھیراج اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ اب ان سپہ سالاروں کی غیر موجودگی میں مالدیو عظمت و شوکت کی محض ایک نشانی دکھائی دینے لگا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مارواڑ کے راٹھور راجپوت سر کٹنے کے بعد بھی لڑتے ہیں، لیکن 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری نے راجپوتانہ کے صحرا میں راٹھور راجپوتوں کا قتل عام کر کے ثابت کر دیا کہ راجپوت جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے تو ان کا یہ ایک وہم اور جھوٹ خیال تھا، ورنہ سامیل کی جنگ میں شیر شاہ سوری نے پوری طرح راٹھور راجپوتوں پر ان کی بددلی مسلط کر کے رکھ دی تھی۔ سامیل میں چند روز قیام کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے خواص خان کی کمان میں دیا اور جلال خان جالو کو اس کا نائب مقرر کیا اور اسے جودھپور کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ راجہ مالدیو کے اس مرکزی شہر پر قبضہ کرے، جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ شیر شاہ سوری نے برہم جیت اور اپنے بیٹے جلال خان کے ساتھ اجمیر کا رخ کیا۔ راستے میں شیر شاہ سوری کا دوسرا بیٹا عادل خان بھی اس سے آن ملا تھا۔ راجہ مالدیو سامیل کے میدان جنگ سے بھاگ کر اجمیر کی طرف گیا جہاں اس کی بیوی اوما دیوی نے قیام کر رکھا تھا۔ اوما دیوی کے ساتھ شادی کے پہلے ہی روز راجہ مالدیو نے چونکہ ایک لونڈی کے ساتھ ہم بستری کر کے اوما دیوی کا دل توڑا تھا، لہٰذا اوما دیوی نے اپنے حجلہ عروسی میں ہی یعنی شادی کی پہلی رات ہی قسم کھا لی تھی کہ وہ اپنی ساری زندگی ایک برہمچارنی کی حیثیت سے گزار دے گی۔ لہٰذا راجہ مالدیو کے مرکزی شہر جودھپور سے دور اس نے زندگی کے دن اجمیر میں گزارنے شروع کر دیے تھے۔ سامیل کے میدان جنگ سے بھاگ کر راجہ مالدیو اجمیر پہنچا اور اپنی رانی اوما دیوی کو وہاں سے نکال کر وہ جودھپور لے گیا۔ اس دوران راجہ مالدیو کو یہ خبر پہنچی کہ سامیل کے میدان میں اس کے 3 جرنیل مارے گئے ہیں اور اس کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی ہے، اور یہ کہ شیر شاہ سوری کا سالار اعلیٰ خواص خان جودھپور کا رخ کر رہا ہے، جبکہ آدھے لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری اجمیر کی طرف پیش قدمی کر چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مالدیو نے جودھپور کے قلعے سے جتنا بھی ممکن ہوا سب سامان نکال کر سیوان کے قلعے میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اسی قلعے میں اس نے راجپوت گھرانوں کی ساری مستورات اور بچوں کو منتقل کر دیا۔ سیوان کا قلعہ جودھپور سے جنوب مغرب میں 60 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر واقع تھا۔ اس پہاڑ کو گھنگروٹ کی پہاڑی کہتے تھے، پر اس پر رسائی مشکل تھی، لہٰذا اس قلعے کا محاصرہ کرنے سے قبل خواص خان نے اپنے لشکر کے ساتھ راجہ مالدیو کے مرکزی شہر جودھپور کا محاصرہ کر لیا۔ جودھپور کا قلعہ حالانکہ اپنے استحکام اور اپنی پائیداری کے لحاظ سے انتہائی مضبوط اور مستحکم خیال کیا جاتا تھا، مالدیو نے یہ چال چلی کہ جو لشکر اس کے ساتھ تھا اس کا آدھا حصہ جودھپور کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور دوسرے آدھے حصے کے ساتھ وہ قلعہ سیوان میں منتقل ہو گیا تھا، جو پہاڑ کی ایک بلند چوٹی پر تھا اور اس زمانے میں ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔
بہرحال خواص خان نے جودھپور کا محاصرہ کر لیا۔ جودھپور میں جو راجہ مالدیو کا لشکر تھا، اس کے سالار نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قلعے میں محصور رہ کر خواص خان کے سامنے جودھپور کا دفاع کرے گا، اور جب جودھپور پر خواص خان حملے کرنا شروع کرے گا تو قلعے کے اندر سے وہ اس پر کارروائی کریں گے، جبکہ باہر سے خود راجہ مالدیو سیوان قلعے سے نکل کر وقتاً فوقتاً خواص خان پر شبخون مارتا رہے گا۔ اس طرح تنگ آ کر خواص خان محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن خواص خان نے ان کی ساری تدبیروں کو بیکار اور ناکارہ بنا کے رکھ دیا تھا، اس لیے کہ جس روز خواص خان جودھپور پہنچا اسی روز اس نے شہر کی فصیل کے قریب اپنا توپ خانہ نصب کر دیا تھا تاکہ شہر کی فصیل پر گولے برسا کر فصیل کو گرایا جائے اور شہر پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ شہر میں جو راجپوتوں کا لشکر تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ خواص خان شہر پر قبضہ کرنے اور فصیل کو توڑنے کے لیے اپنا توپ خانہ درست کر رہا ہے، تو سب نے مل کر اور سر جوڑ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ خواص خان توپوں کے گولے برسا کر قلعے کی فصیل کو توڑے اور پھر شہر میں داخل ہو کر لشکریوں اور لوگوں کا قتل عام کرے، بہتر یہی ہے کہ لشکر کے ساتھ جودھپور شہر سے باہر نکل کر خواص خان کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد دوسرے روز صبح ہی صبح جودھپور میں راجہ مالدیو کا جو لشکر تھا وہ نکلا اور خواص خان کے سامنے جنگ کرنے کے لیے صف آرا ہو گیا۔ جودھپور میں راجہ مالدیو کے 3 بڑے جرنیل تھے، ایک کا نام تلوکسی، دوسرے کا نام بیمل بھائی اور تیسرے کا نام برجنگ تھا۔ خواص خان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ان تینوں جرنیلوں نے اپنے لشکر کی صفوں کو درست کیا۔ لشکر کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ تلوکسی کی کمانداری میں رکھا اور اسے لشکر کے دائیں حصے کی طور پر استعمال کیا۔ لشکر کے باقی 2 حصے بالترتیب بیمل بھائی اور برجنگ کی کمانداری میں تھے۔ بیمل بھائی وسطی لشکر کی کمانداری کر رہا تھا، جبکہ لشکر کے بائیں پہلو کا سالار برجنگ کو بنایا گیا تھا۔ جس وقت جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے تلوکسی، بیمل بھائی اور برجنگ نے اپنے لشکروں کی صفیں درست کرنا شروع کی تھیں، اپنے لشکر کے سامنے خواص خان اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اپنے نائب جلال خان جالو کے پاس آیا۔ خواص خان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر جلال خان جالو نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا۔ خواص خان اس کے نزدیک آیا اور بڑی رازداری میں اس سے کہنا شروع کیا، دیکھ جلال خان میرے بھائی، تو اپنے سامنے دشمن کے لشکر کو دیکھ رہا ہے۔ دشمن نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ دایاں پہلو تلوکسی کی کمانداری میں دیا گیا ہے، جبکہ لشکر کے 2 حصے بیمل بھائی اور برجنگ کی سالاری میں ہیں۔ بیمل بھائی بڑا جرنیل سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اسے وسطی حصے میں رکھا گیا ہے۔ سن جلال خان میرے بھائی، فکر مند مت ہونا، میں دیکھ رہا ہوں دشمن کے لشکر کی تعداد بھی ہم سے زیادہ ہے اور ہم 2 کے مقابلے میں اس کے جرنیل بھی 3 ہیں۔ جلال خان جالو میرے بھائی، تو جانتا ہے ماضی میں ہم ان سے بھی بدترین حالات کو اپنے حق میں رکھنے میں ہمیشہ کامیاب رہے ہیں، اور خداوند نے چاہا تو آج کا دن بھی ہمارے لیے کامیابیوں اور خوشیوں کی خبریں لانے والا ہوگا۔ دیکھو جلال خان، جب دشمن جنگ کی ابتدا کرے تم اپنے لشکر کی طرف سے جنگ کی ابتدا کرنا، تم صرف تلوکسی کو اپنا ہدف بنانا۔ جہاں تک بیمل بھائی اور برجنگ کا تعلق ہے، ان دونوں کا میں خود مقابلہ کروں گا۔ جب بھی جنگ کی ابتدا ہو تو لشکر کو خوب اپنے بائیں پہلو پر زور دے کے رکھنا تاکہ تیرا آمنا سامنا صرف تلوکسی اور اس کے لشکر کے ساتھ ہو، اور وسطی حصے کا کمانداری بیمل بھائی تم پر ضرب نہ لگا سکے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں پہلے بیمل بھائی اور برجنگ کے حملہ آور ہونے کا انتظار کروں گا اور ان کو موقع دوں گا کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہونے میں پہل کریں۔ ان کے حملہ آور ہونے کے تھوڑی دیر بعد میں اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھوں گا تاکہ بیمل بھائی اور برجنگ جس قدر زور لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، ان کی قوت کا بھی اندازہ لگا لوں گا۔ اس کے بعد میں جارحیت اختیار کرتے ہوئے ان پر فیصلہ کن ضرب لگاؤں گا۔ جلال خان جالو میرے بھائی، مجھے امید ہے کہ آج کا دن ہمارا دن ہوگا۔ خواص خان کے خاموش ہونے پر جلال خان جالو نے بڑی ارادت مندی، بڑی عقیدت کا اظہار کرنا شروع کیا۔ امیر خواص خان، مجھے کسی فکر مندی اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں جس لشکر کا کماندار اعلیٰ امیر خواص خان ہو، اسے شکست دینا اگر ناممکن نہیں تو انتہا درجے کا مشکل ضرور ہے۔ امیر خواص خان، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، انشاءاللہ آج کا دن ہماری ہی کامیابی اور ہماری ہی ظفرمندی کا دن ہوگا۔ جلال خان جالو کے اس گفتگو کے جواب میں خواص خان نے کچھ بھی نہ کہا، اس لیے کہ دشمن کے 3 جرنیل تلوکسی، بیمل بھائی اور برجنگ تینوں اپنی لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد اب جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا خواص خان نے فوراً اپنے گھوڑے کو موڑا، اسے سخت ایڑ لگائی اور اپنے حصے کے لشکر کی طرف چلا گیا۔ سب سے پہلے جنگ کی ابتدا تلوکسی نے کی تھی۔ وہ سفلی خواہشات اور تپش اور حیوانی جبلتوں کے کھولتے تقاضوں کی طرح جلال خان جالو پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے بعد بیمل بھائی اور برجنگ بھی حرکت میں آئے۔ بیمل بھائی سامنے کی طرف سے ظلم و جور کے ہجوم بے پناہ کی طرح خواص خان پر حملہ آور ہوا، جبکہ برجنگ اپنے لشکر کو تھوڑا سا حرکت دیتا ہوا خواص خان کے لشکر پر تپش ایز اور شرر بیز مغموم ظلمت عصیاں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ خواص خان کے کہنے کے مطابق اس کی طرف سے سب سے پہلے جلال خان جالو نے ہی جوابی کارروائی کی۔
تلوکسی کے حملہ آور ہونے کے بعد جلال خان جالو نے اپنا رنگ دکھانے کا عزم کیا۔ زوردار آوازوں میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے جلال خان جالو نے رات کے ادھرتے اندھیرے میں پیڑوں پر بسیرا کرنے والے پنچھیوں کے نزول اور درد انگیز کشش کی طرح اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور پھر یہ حکم دینے کے بعد اس نے لو کے تند گرم جھونکے جاڑے کی رات میں دھرتی پر چھاتی کالی رات کی طرح تلوکسی اور اس کے لشکر پر جان لیوا حملے شروع کر دیے۔ ادھر خواص خان نے بڑی مہارت، بڑی جرت مندی، بڑی دلیری، بڑی شجاعت اور بہترین جنگی تجربے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیمل بھائی اور برجنگ کے حملوں کو روک دیا تھا۔ خود وہ بیمل بھائی کے مقابلے پر رہا، جبکہ اپنے لشکر کا ایک حصہ اس نے برجنگ کی راہ روکنے کے لیے مختص کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں کے حملوں کو روک کر خواص خان اچانک دھواں دار اور غیظ و غضب میں ڈوبی آوازوں میں تکبیریں بلند کرنے لگا۔